نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر سے عہدے کا حلف لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں -3 درجہ حرارت کے سبب انڈور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کیپٹل ہل روٹانڈا ہال میں تقریب کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا۔ تقریب میں صدر ٹرمپ کے اہل خانہ سابق صدر بل کلنٹن، جارج بش اور باراک اوباما بھی شریک ہوئے۔ ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک، گوگل کے سی ای او سندر پچائی، میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ، ٹک ٹاک کے سی ای او اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ حلف کی تقریب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن اور اہلیہ سے چائے پر ملاقات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اہلیہ میلانیا سے ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن کے چرچ میں دعائیا سروس میں بھی شرکت کی۔ امریکہ کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں اہم اعلانات کیے۔ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ کہا میکسیکو سرحد پر فوج تعینات ہوگی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیجا جائے گا۔ میکسیکو میں رہیں کی گزشتہ پالیسی بحال کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تارکین وطن اور پناہ کے متلاشی امیگریشن کے لیے انتظار کریں۔ منشیات کے مافیاز کو غیر ملکی دہشت گردی تنظیمیں قرار دیں گے۔ امریکہ میں تمام غیر ملکی گروہوں، جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ Declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places. And I will send troops to the southern border. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat record inflation and rapidly bring down costs and prices. We'll also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. We will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry. We are establishing the External Revenue Service. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. As of today, the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. From now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو بائیڈن حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا سابق حکومتیں داخلی مسائل حل نہیں کر سکیں اور بیرون ملک مہنگی مہم جاری رکھی۔ پچھلی حکومت امریکیوں اور امریکی مفادات کا دفاع کرنے میں ناکام رہی۔ بائیڈن انتظامیہ نے خطرناک مجرموں کو پناہ اور تحفظ فراہم کیا۔ دنیا بھر سے جرائم پیشہ افراد امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ ہم لاکھوں غیر قانونی طور پر آئے لوگوں کو واپس بھیجیں گے۔ آج کا دن امریکی شہریوں کی آزادی کا دن ہے۔ سب کچھ آج سے بدل جائے گا۔ ہماری ترجیح ایسا ملک قائم کرنا ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کامیاب ہو۔ امریکہ سے اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے۔ Single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. America will soon be greater, stronger than ever before. But first, we must be honest about the challenges we face. Our government confronts a crisis of trust. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown. People of North Carolina and other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago, or more recently Los Angeles, where we are watching fires still. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ پہلے دن ہی ایگزیکٹو آرڈرز کی لائن لگا دی۔ بائیڈن کے 80 احکامات منسوخ کیے۔
کیپٹل ہل حملہ کیس میں سزا پانے والوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے، عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی اور وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ 3 خواتین یرغمالی کل رہا ہو کر گھروں کو آ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ون ایرینا میں تقریب سے خطاب میں کہا، روزانہ یرغمالی رہا ہو رہے ہیں لیکن ان میں سے کچھ زخمی ہیں۔ 6 جنوری کے یرغمالیوں سمیت کئی ملزمان کی عام معافی پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کے کم از کم 80 تباہ کن ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کریں گے۔ مہنگائی کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ Be signing on the J6 hostages, pardons to get them out. And as soon as I leave, I'm going to the Oval Office and we'll be signing pardons for a lot of people, a lot of people. And to the former hostages with us today, welcome. Welcome home. Some of the folks are former hostages. Not a good situation. The 3 young ladies that came home yesterday, you saw that. More coming home every day now. They're coming home. We're going to sign executive orders. First, I'll revoke nearly 80 destructive and radical executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history. So I'm revoking nearly 80 destructive, radical executive actions of صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں عظیم اقوام نے خوشحالی اور امن کے لیے ہمیشہ مل کر کام کیا۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں، ٹرمپ انتخابی وعدوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہی ان کا امتحان ہے۔ 2 سال بعد کانگریس کے الیکشن کے نتائج سے موازنہ ہوگا۔ مسلمز فار ٹرمپ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ کہتے ہیں، ٹرمپ نے پہلے دن سے ہی انتخابی منشور پر کام شروع کر دیا۔ ہارے کوئی تو ان میں خلاف نہیں تھا، وہ جوش میں جو آئے تھے ان پہ کوئی ایسی ان کی بات تو نہیں، وہ تو اس جوش میں آئے تھے، وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس پروسیس میں جوش میں انہوں نے جو کیا ہے ان کو سزائیں بھی ملی ہیں، لیکن سزائیں ملنے کے بعد اب ان کے پاس طاقت ہے۔ اگر جو بائیڈن اپنے صاحبزادے کو، اپنی ساری فیملی کو اور بہت سے لوگوں کو پارڈن دے سکتے ہیں، تو یہ طاقت صدر ٹرمپ کے پاس بھی ہے، لہذا انہوں نے یہ استعمال کیا اور ان کو چھوڑا ہے۔ ان پہ تنقید ہوگی، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پرومس بھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں آتے ساتھ ان سب کو چھوڑ دوں گا اور معاف کر دوں گا، اور وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں امریکہ کے، دنیا کے، اس میں نظر آتا ہے کہ انہیں جلدی ہے کہ جلد سے جلد دنیا کے حالات بہتر ہوں۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں پیس میکر ہوں، میں اینٹی وار ہوں۔ اور دوسرا، امریکہ کے جو حالات ہیں، دیکھیں اتنا بڑا ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ 13 ملین لوگ جو اس وقت ایلیگل ہیں ان کو ڈپورٹ کرنا۔ ابھی پہلے فیز کے اندر 1.4 ملین لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے جن کے کرمنل ریکارڈ موجود ہیں۔ آج انہوں نے کئی ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے، انرجی کے حوالے سے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی، سدرن بارڈر کے حوالے سے نیشنل ایمرجنسی کا انہوں نے ڈکلیئر کی۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط میں سمجھتی ہوں پرسنلی کہ یہ غلط ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ ان کے نئے روبوٹس آئے ہیں اس لیے وہ مائیگرنٹس کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بے شک ان کی الیکٹرک کارز ول سیل، یہاں پر دیکھیں ڈی سی تک آئی ہوئی ہیں، اینڈ ابھی کوئی کہہ رہے تھے، میں سن رہی تھی کہ یہاں پر چائنیز کارز بکتی ہیں، نہیں یہاں چائنیز کارز نہیں ملی، کورین ساؤتھ کورین کارز بکتی ہیں، یہاں پر امریکن کارز زیادہ بکنے لگی ہیں، اور وہ جو ایک تھا کہ آپ کو بینیفٹس ملتے تھے الیکٹرک کار لینے کے، وہ ختم ہو گئے۔ ٹرمپ روایتی سیاستدان نہیں، ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی کی پالیسیاں ایک جیسی ہیں۔ ٹرمپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں، پاکستان کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو دیکھیں گے۔ سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا صدر ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کے لیے ضرور کچھ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی امریکہ میں لابی بہت مضبوط ہے۔ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان پر کسی اور طرح بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ تاریخی دن ہے، امریکی تاریخ میں بھی اور عالمی تاریخ میں بھی۔ اثرات ہر ملک دیکھیں گے آپ۔ میں واحد بندہ تھا پبلکلی جس نے کہا تھا 6 مہینے سال پہلے ٹرمپ الیکشن جیتے، الیکشن جیتنے کے بعد وہ
اپنے دوست اپنے بڑی کو لیے رہائی کی بات بھی کرے گا. عمران خان کی لابی ٹرمپ کے سسٹم میں ہمارے سرکاری سسٹم سے زیادہ بہتر ہے. ٹرمپ روایتی سیاستدان نہیں ہے. یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فائل میں لکھ کے دیا پاکستان کے بارے میں. وہ اس کی لائکس اور ڈس لائکس جب وہ پاکستان کو دیکھتا ہے تو اس کو عمران خان یاد آتا ہے. ابھی ہم بائیڈن کی خوشامد کرتے تھے, بائیڈن نے تو شہباز شریف کے خط کا جواب ہی نہیں دیا. جس خطے میں پاکستان لوکیٹڈ ہے وہ سب سے اہم خطہ ہے امریکن خارجہ پالیسی کے لیے. اونلی مسلم نیوکلیئر پاور, کاؤنٹر ٹیررزم, 25 کروڑ کا ملک. پی ٹی آئی مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں, 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ. حکومت کا پی ٹی آئی مطالبات کا جواب تیار. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے قانونی ٹیم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو رائے دے دی. قانونی ٹیم کا کہنا ہے 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا. شہیدوں کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی. منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. عدالت میں زیر سماعت مقدموں پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. 9 مئی مقدموں کے عدالتوں میں چالان پیش ہو چکے ہیں. 9 مئی کا کوئی ملزم سیاسی قیدی نہیں. دوسری جانب ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی اس خبر کی تردید کی. عرفان صدیقی نے ٹویٹ کیا, مطالبات پر حکومتی کمیٹی کے موقف سے متعلق خبر درست نہیں. میڈیا میں آنے والی تفصیل بے بنیاد ہے. حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں. اپنی قیادت سے رہنمائی حاصل کرنے کے عمل میں ہے. حتمی جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. بانی کی ہدایات ہیں, کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی. بیرسٹر گوہر نے کہا ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے. امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے. سے اس کی ابھی تردید آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے افواہی ہے, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ کمیشن انشاءاللہ تعالی بنے گا. خان صاحب کی ہدایت یہی ہے کہ آگے ہماری پھر مذاکرات مزید نہیں ہوں گے. ایک میٹنگ کو اتنے دل پہ نہیں لینا چاہیے. لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کو مذاکرات آپ نہیں کہہ سکتے. اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی نہیں, میں نے آج بھی میں نے وہی کہا ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا. ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے اس طرح. اگر کسی کی ملاقات ہوتی ہیں تو اس سے ایک کیچی میں گوئیاں نہیں ہونے چاہیے. میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو پیٹرول بم دیے, خود 4 سال کارکردگی نہیں دکھائی. اختتام پر کہا وہ چور ہے اسے پکڑ لو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ نے کہا خیبر پختونخوا کی گلی گلی میں دھماکے ہو رہے ہیں. ایک طرف دہشت گردی, دوسری طرف امن اور ترقی ہے. مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں, اتنی فٹ ہیں. میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ. علی امین گنڈاپور نے کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھ دیں. وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں ایک وفد افغانستان بھیجیں گے. صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہوں گے. پاکستان کا پھر نام بھی چینج کر کے نا میک اپ پاکستان کر لیں. میک اپ پاکستان میں اگر کوئی مضمون آ جائے تو اس میں مریم صاحبہ کا جو ہے نا ضرور پکچر اس لیے ہونی چاہیے کہ نانی بن کے اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے, تو اس کے لیے میرے خیال میں اس کی پکچر جو ہے ہونی چاہیے, وہ میرٹ پہ ہوگی. میں بھی اپنا ایک وفد بہت جلد افغانستان بھیج رہا ہوں. 2 ہفتے کے اندر اندر ایک وفد جو ہے میرے صوبے کا افغانستان جا کے وہاں پہ ان سے بات چیت کرے گا. اس میں تمام قبائل کے مشران شامل ہوں گے. نارتھ کراچی میں 7 سال کے سالم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, گلا دبا کر قتل کیا گیا. لاش گھر کے قریب ٹینک میں اغوا کے 5 روز بعد پھینکی گئی. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی اور قتل کی تصدیق ہو گئی. پولیس نے شک کی بنا پر قریبی رشتہ دار اظہر کو حراست میں لے لیا. ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے. سالم کی لاش گمشدگی کے 11 روز بعد گھر کے قریب پانی کے ٹینک سے ملی تھی. ٹینک کا ڈھکن غائب تھا, اس کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر کا کہنا ہے سالم کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی, اسے گلا دبا کر قتل کیا گیا. سالم کو 5 روز پہلے قتل کیا گیا تھا اور پھر لاش پھینکی گئی. 7 سالہ سالم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, پھر گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا. جسم پر زخموں کے 13 نشان پائے گئے. ننھے بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بات واضح کر دی. بچے کی لاش پر کمر سے نیچے زخم کے نشانات تھے. دونوں نتنے پچکے ہوئے تھے اور ہونٹ سوجے ہوئے. سالم کی پیشانی, کان کے نیچے اور گردن کے پیچھے چوٹ کا نشان پائے. دائیں کوہنی کے نیچے پسلیوں کے اوپر ہڈی تک چوٹ لگی. دائیں ہاتھ, بائیں بازو, ہتھیلی اور مٹھی پر بھی چوٹ کا نشان پایا گیا. کراچی کے تھانہ سائٹ بی کے قریب سڑک پر بکھرے تیل نے موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی. ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل حادثہ سڑک پر بکھرے ڈیزل کے باعث پیش آیا. اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باعث موٹر سائیکل سوار ٹرک پر بکھرا تیل نہ دیکھ سکا, جس کے باعث موٹر سائیکل پھسل گئی اور حادثہ جان لیوا ثابت ہوا. جہاں بحق شخص کی شناخت عبدالواحد اور زخمیوں کے ثاقب اور عمر کے نام سے ہوئی. لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. مزار قائد جانے والی اہم سڑک پر گندے پانی میں ڈوب گئی. بار سیوریج کے پانی سے متاثر ہو کر ایم اے جناح روڈ اکھڑ کر رہ گئی. کراچی سے افضل پرویز کی رپورٹ دیکھیے.
یہ ہے شہر قائد کی اہم شاہراہ ایم اے جینا روڈ سی بریج کا مقام، جہاں گٹر ابلنے کے باعث ٹریفک نظام بری طرح متاثر اور سڑک عبور کرنا شہریوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، گٹر کے پانی کی بدبو سونگھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے ہسپتال آنے والے مریضوں اور قریب میں قائم اسکول کے طالب علموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ سیوریج کا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے، ابھی روڈ بنایا تھا، سیوریج کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے کئی ماہ سے خراب سیوریج لائن تبدیل نہ ہونے سے شہری پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ سیوریج کے تباہ شدہ نظام کے باعث شہر کی مصروف ترین ایم اے جینا سڑک اس وقت دریا کے مناظر پیش کر رہی ہے۔ کیمرامین عماد ریاض کے ساتھ افضل پرویز، ایئر وے نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خانے وال ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن بے نتیجہ رہا۔ ضلع انتظامیہ میں تجاوزات کا جن قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ شہریوں نے پنجاب حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر دوسرے دن بازاروں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کے افسران آتے ہیں، دکانداروں کی جانب سے عارضی طور پر بڑھائے تجاوزات، بینچ پھٹے وغیرہ ٹرالیوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں، جنہیں کچھ ہی دیر بعد مبینہ طور پر بلدیہ ملازمین رشوت لے کر دکانداروں کو واپس کر دیتے ہیں اور تجاوزات جوں کے توں رہتے ہیں۔ شہر کے تمام بازاروں میں دکانداروں اور ریڑھی والوں کی جانب سے قائم تجاوزات جہاں شہر کی خوبصورتی کو ختم کر رہے ہیں، وہیں بازاروں میں خریداری کے لیے آئی خواتین کے لیے بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ یہ جو ناجائز تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، سب کچھ ہٹ جاتا ہے، 6 دن وہی حال ہوتا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے اس کا سٹرکٹ آپریشن کیا جائے، یا تو یہ سب ختم کیا جائے یا پھر یہ ہفتے میں ایک دن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انتظامیہ جو آپریشن کے لیے بازار میں آتی ہے، فیلڈ میں اترتی ہے تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں، وہی ریڑیاں، وہی جو معاملات ہیں سب اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بلدیہ والے صفائی کے لیے جب آتے ہیں نا جی، اس ٹائم یہ سارے چلے جاتے ہیں ریڑی والے، ہر جگہ کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں فوری فرائے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ٹیوں پہ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو آسانی ہو۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانے وال۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید فریاد۔ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہجرہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ کا کہنا تھا، اس سلسلے میں پہلے مظفر گڑھ سٹی کو فوکس کیا گیا تھا، اس کے تمام چوک جو مین بازار ہیں ان کو کلیئر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج ہم جو ہے ہمارا ایک اربن سینٹر تھا رنگپور، اس پہ جو ہے ہم نے اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، ضلع کونسل کی ٹیم میرے ساتھ ہے اور لوکل گورنمنٹ کا سٹاف ساتھ ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہے پولیس کی نگرانی میں اور یہاں پہ میں خود موجود ہوں، ہم نے یہ گرینڈ آپریشن کیا ہے، جو جتنی بھی ہماری ٹیمپرری انکروچمنٹ تھی چوکس کو کلیئر کروا دیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ مرلہ وار جو جتنے بھی یہ جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بصیرہ کریں گے، روہیلا والی کریں گے، خان گڑھ میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک وقفے سے آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد روگر، ARY نیوز۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے شہریوں کے لیے خوشخبری، اب قطار نہ انتظار، گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوائیں۔ نادرا کی جانب سے بائیکر سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ DG نادرا احتشام شاہد نے سروس کا افتتاح کیا۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد اور میرپور خاص کے شہریوں کے لیے نادرا بائیکر سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ شہری گھر پر ہی شناختی کارڈ سمیت دیگر دستاویزات بنوا سکیں گے۔ یہ بائیکر سروس کا افتتاح کیے، یہاں پہ ہم کراچی میں، حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں یہ سروسز دے رہے ہیں۔ یہ بائیکرز آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، ہماری جو ہیلپ لائن ہے۔ DG نادرا احتشام شاہد نے کہا کہ شہری نادرا کی ہیلپ لائن پر بکنگ کرا کر بائیکر کو گھر بلوا کر شناختی کارڈ کی تجدید، بے فارم اور دیگر نادرا کی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ بائیکر سروس کے تھرو آپ ہماری ساری سروسز لے سکتے ہیں سوائے نیو کارڈ کے، جو فریش کارڈ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے سینٹر پہ تشریف لانا پڑے گا۔ نادرا بائیکر سروس مین کا کہنا تھا کہ بایو میٹرک کی مشین سمیت دیگر تمام آلات ہماری کٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ اویلیبل ہے، ہمارے پاس پرنٹر ہے، اسکینر ہے، ہمارا جو سینٹرز کا اکوپمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پورا پراپر اکوپمنٹ ہے اس میں دیا گیا ہے۔
एहतशाम शाहिद का कहना था कि नादरा बाइकर सर्विस पीर से जुम्मा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। बाइकर सर्विस की एक बुकिंग से सिर्फ एक ही सर्विस फराहम की जाएगी। दीगर सर्विस हासिल करने की फीस अलहदा से 1000 रुपए वसूल की जाएगी। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। खबर देंगे आपको, नेशनल म्यूजियम के करीब फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा आराम बाग थाने में मकतूल के मामू की मुदियत में दर्ज किया गया। मजीद इसी हवाले से अपडेट करेंगे अफजल खान। अफजल बताइएगा। देखिए, इतवार वाले दिन नेशनल म्यूजियम के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान सफदर को कत्ल कर दिया था। आज इस वाक़े का मुकदमा आराम बाग थाने में सफदर के मामू मोहम्मद बिलाल की मुतय्यत में दर्ज किया गया है। जो मुतई मुकदमा है, उनका कहना है कि मोहम्मद सफदर अब्दुल्ला हारून रोड पर बिरयानी सेंटर पर काम करता था। नेशनल म्यूजियम के करीब नामालूम मुलजिमान ने नामालूम वजूहात की बिना पर उसे कत्ल कर दिया। मुद्दई का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है कि सफदर के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके मलीर रिफार्म सोसाइटी में घर में फायरिंग से लड़का और लड़की जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया है। वाक़े से मुतालिक मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। बिल्कुल, इस वक्त मलीर रफ़ायाम सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां आज सुबह फायरिंग का ये वाक़या रोनुमा हुआ है। यहां पर वाक़े घर से नौजवान लड़के और लड़की की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक इन दोनों को कत्ल किया गया और जो लड़की है उसकी शनाख्त फातिमा के नाम से हुई है, जबकि लड़के की शनाख्त ताहाल नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक जो लड़की है उसके वालिद अज़हर ने दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया। इस वाक़े के बाद जो मुलजिम है उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब से कुछ देर कबल क्राइम सीन यूनिट का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस का कहना ये है कि मजीद इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। जो फायरिंग का वाक़या है ये बज़ाहिर गैर कत्ल का लगता है। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और चागी में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आगान, चित्राल, दीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी की तवक्को है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध छाई रहेगी। मानसहरा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फ़बारी जारी है। शोगरान, कागान और नारान में हर तरफ सफ़ेदी छा गई और दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही हैं मानसहरा से हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद। मानसहरा के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से जो है मुकम्मल तौर पर मतला अबर आलूद है। रात के हल्की बारिश हुई थी, ताहम इस वक्त जो है मौसम साफ़ है। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका था, जो इस वक्त भी वक्फे से जारी है। शोगरा, कागान, नारान के बुलंद व बाला पहाड़ों पर जो है बर्फ़बारी से हर सू सफ़ेदी छा गई है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। वहाँ बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ हवा में नमी का तनासब जो है इस वक्त 91% चल रहा है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो भी शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मानसहरा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। IPL की इजाज़त है, PSL की क्यों नहीं? जेम्स विंस ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की NOC पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा PSL मुख्तसर लीग है, उसमें खेल कर इंग्लैंड की क्रिकेट मुतासर नहीं होगी। जेम्स विंस सीज़न 10 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बाग विंटर यूथ गाला रंगारंग तकरीब के साथ अख्ताम पजीर हो गया। बाग विंटर यूथ गाला 14 और 15 जनवरी को इब्तदाई मुकाबलों से शुरू हुआ। बाग विंटर यूथ गाला की 20 जनवरी को इख्तामी तकरीब और फाइनल्स मुनक्किद हुए। इवेंट में सैकड़ों तलबा ने मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों, APS, मदारस की नुमाइंदगी की। इवेंट में तलबा ने मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया। इख्तामी रोज़ 100 मीटर, 200, 400 और 400 मीटर रिले रेस के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए। इख्तामी रोज़ शॉट पेट, लंबी छलांग, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले हुए। तकरीब में तलबा, वालिदैन और मकामी अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने इवेंट से भरपूर लुत्फ़ उठाया। तकरीब में पाक फ़ौज के अफसरान, मेयर बाग, डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन उलमा व मशाइख काउंसिल आज़ाद कश्मीर, SSP बाग शरीक हुए। पाक फ़ौज की जानिब से मेडिकल स्टॉल, सिग्नल्स, साजो सामान और हथियारों के स्टॉल्स लगाए गए, जो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।